जहन्नुम पैगाम नंबर 3। लूका 16 बाब 22 से 26 आयात। अब ऐसा हुआ कि गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआर दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखकर उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़ है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैनुल अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड, जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया, और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। इंतहाई कम उम्र बच्चे जो हकीकतन ज्यादा नहीं जानते, उनकी निजात का फैसला इससे होता है कि उनके वालिदैन किस किस्म के हैं और उन्होंने अपने अजदाद से किस किस्म की फितरत विरासत में ली है। 6 महीने में जाते हुए हमल में बच्चे को रूह मिल जाती है। खुदा उन बच्चों में से ज्यादातर को बचाता है जो मर जाते हैं या इसी मरहले में अस्काते हमल कर दिया जाता है। अगरचे वो महफूज होते हैं, वो आसमान में आसमानी रिहाइशगाह में नहीं जा सकते। आगे 5 साल के नए बच्चों की नजात का क्या मायार है? उन बच्चों की निजात का फैसला उमूमन उनके वालिदैन के ईमान से किया जाता है, खुसूसन उनकी माँ के ईमान से। जब वालिदैन बच्चे को अच्छी तरह तालीम देते हैं, हम देख सकते हैं कि 1 साल का बच्चा भी दुआ के लिए हाथों को जोड़ सकता है। खुदा आपको अपने बच्चों की निजात के लिए काबिल शुमार रखेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मंदरजा झैल मामले से समझेंगे कि क्यों। अब 6 से 12 साल के होने तक बलूगत से पहले बच्चों की निजात का मायार क्या है? लेकिन जो हमें याद रखना है वो ये है कि खुदा उनसे हरगिज चश्म पोशी नहीं करता जो खुदावंद के नाम पर बुलाए जाते हैं। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और GCN टेलीविजन के तमाम नाजरीन, गुज़श्ता इजलास में मैंने ज़मीर की अदालत के जरिए निजात के बारे में बात की थी। उनके मामले में जो इंजील सुने बगैर मर गए, ये सच नहीं कि सब जहन्नुम में पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को कबूल नहीं किया था। उनमें जो नेक ज़मीर रखते थे वो अपने ज़मीर के मुवाफिक बच भी सकते हैं। खुदा हर शख्स के बातिन को अच्छी तरह जानता है। अगर वो इंजील सुनते तो वो खुदावंद को कबूल करते और एक अच्छी ईमानी जिंदगी गुजारते, इसलिए खुदा उनको बचाता है।
ایک اور معاملہ جس میں ضمیر کی عدالت لاگو ہوتی ہے، یہ معاملہ چھوٹے بچوں کا ہے جو اوائل عمری میں ہی مر جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے خداوند کو قبول بھی نہیں کر پاتے۔ گزشتہ اجلاس میں میں نے آپ سے حمل کے اندر کے بچوں کی بابت گفتگو کی تھی جو 5 ماہ سے کم عمر کے ہوتے ہیں۔ 5 ماہ تک ابھی ان بچوں کو روح نہیں ملی ہوتی، پس ہم ان کی نجات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ وہ حیوانات کی مانند ہوتے ہیں جو صرف بدن اور جان رکھتے ہیں لیکن ابھی روح کے بغیر ہی ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی زندگی کا سلسلہ منقطع ہونے پر وہ نیست ہو جائیں گے۔ لیکن 6 مہینے سے حمل میں بچے کو روح مل جاتی ہے اور اب حالات ذرا مختلف ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ حمل کے بچے کے طور پر مر جاتے ہیں، اس کی روح کو جنت یا جہنم میں جانا ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں ہم عمر کے مطابق نجات کے معیار کی بابت سیکھنا جاری رکھیں گے۔ ہم اس حقیقت سے خدا باپ کے انصاف اور محبت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ عمر کے مطابق نجات کے معیار بھی مختلف ہیں۔ اس پیغام کو سنتے ہوئے مجھے امید ہے کہ آپ خدا کی محبت کو گہرے طور پر محسوس کریں گے جس نے نجات کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ خصوصاً وہ ماں باپ جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے لیے زیادہ قوت حاصل کریں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، 6 مہینے میں جاتے ہوئے حمل میں بچے کو روح مل جاتی ہے۔ روح مل جاتی ہے مگر ابھی حمل میں بچہ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتا، یہ اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے خدا ان میں سے زیادہ بچوں کو بچا لیتا ہے جو اس مرحلے پر مرتے ہیں یا گرا دیے جاتے ہیں۔ یہاں میں نے ان میں سے زیادہ تر کہا ہے، تمام نہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں سے چند ہوں گے جو نجات نہیں پائیں گے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں وہ غیر معمولی طور پر بری فطرت کے ساتھ حمل میں پڑے تھے کہ وہ کسی طرح بھی نجات پانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کے والدین خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یا اس بدی کا ڈھیر لگا دیتے ہیں تو وہ بدی حمل میں بچے کو منتقل ہو جاتی ہے، لیکن یہ معاملہ بہت کم ہوتا ہے اور پیٹ میں مرنے والے زیادہ تر بچے نجات پا ہی جاتے ہیں۔ لیکن نجات پانے کے باوجود وہ آسمانی رہائش گاہوں میں نہیں جا سکتے جو آسمان کی بادشاہیاں ہیں، کیونکہ وہ جنم لینے سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ وہ زمین پر انسانی اصلاح میں سے نہیں گزرتے، وہ اسی وقت بالائی پاتال میں چلے جائیں گے اور ان کے لیے یہ جگہ عارضی رہائش گاہ نہیں ہے۔ عظیم سفید تخت کی عدالت کے بعد بھی وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے بالائی پاتال میں ہی ٹھہریں گے۔ جب وہ جسمانی موت کے فوراً بعد بالائی پاتال میں جاتے ہیں ان کی روح کچھ نہ لکھے ہوئے کورے کاغذ کے جیسے ہی ہوتی ہے۔ پس جب تک خداوند ہوا میں واپس نہیں آ جاتا وہ بالائی پاتال میں حمل کے بچوں کی طرح محفوظ ہیں جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ پھر جب ایماندار خداوند کی دوسری آمد کے موقع پر جی اٹھا ہوا بدن پہنیں گے تو وہ بچے بھی نئے بدن حاصل کریں گے جو ان کی روحوں کے موافق ہوں گے۔ یہاں نئے بدن روحانی بدن ہیں جو اس زمین کے فانی بدنوں سے بالکل مختلف ہیں، لیکن ان کے بدن خداوند کے بدن کی طرح یا ان ایمانداروں کے بدن جیسے روحانی آسمانی بدنوں جیسے نہیں ہیں جو اس زمین پر رہے تھے۔ وہ ایسے بدن پائیں گے جو بدل جائیں گے اور جوان ہو جائیں گے۔ پہلے یہ بدن ایک چھوٹے بچے کی مانند ہوتا ہے، لیکن یہ ایک لمحے میں ایک جوان آدمی کا بدن بننے کے لیے جوان ہو جائے گا۔ لیکن بدن ضعیف نہیں ہوتا، ایک بوڑھے آدمی جیسا نہیں ہوتا، یہ زیادہ موزوں وقت پر بڑھنا رک جائے گا۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام پرندے اور جانور بھی اس وقت بڑھنا بند ہو جائیں گے جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگرچہ ان کے بدن بڑھتے ہیں اور ایک بالغ جیسے ہو جاتے ہیں تو بھی ان کی روح ایک کورے کاغذ جیسی ہی رہتی ہے۔ اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے بالائی پاتال میں رہنے کے دوران علم حاصل کرتے ہیں اور وہ اپنی خالی روحوں کو معمور کرنا جاری رکھیں گے۔ جب آپ اپنے بچے کو جنم دیتے ہیں کیا آپ کا بچہ کورے کاغذ کی طرح نہیں ہوتا؟ ان کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا، وہ اپنے والدین کے حرکات اور الفاظ سے سیکھتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے کورے کاغذ پر معلومات کو درج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اس طرح سے وہ معلومات اور علم کو اپنے کورے کاغذ پر تحریر کرتے ہیں۔ اگر آپ آدم کا سوچیں جب وہ پہلے تخلیق ہوا تھا اور باغ عدن میں رہتا تھا تو آپ کے لیے یہ سمجھنا قدرے آسان ہو جائے گا۔ جب آدم تخلیق ہوا اس میں روح، جان اور بدن تھا، لیکن یہ بدن جی اٹھے ہوئے بدن سے مختلف تھا۔ اس کی روح بھی بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح ہی تھی۔ کیونکہ وہ کوئی معلومات نہیں رکھتا تھا، خدا اس کے ساتھ چلتا تھا، اس کو بہت سی روحانی چیزیں سکھاتا تھا۔ خیر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا آدم کے ساتھ چلنے کے لیے باغ عدن میں نیچے آتا تھا۔ بے شک ان دونوں صورتوں میں وہ زمین پر انسانی اصلاح میں نہیں پڑے تھے، مگر جو جانیں حمل میں مر گئی تھیں وہ آدم سے کم تر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بالکل برائی کے بغیر تخلیق ہوا تھا، مگر حمل کا بچہ اپنے اجداد سے گنہگار فطرت وراثت میں لیتا ہے۔ جب میں نے اس سبب کی وضاحت کی کہ بالائی پاتال کا وجود کیوں ہے تو پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ بالائی پاتال نجات یافتہ لوگوں کے لیے آسمان کی بادشاہی میں جانے سے پہلے کے وقت میں انتظار گاہ تھی۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بالائی پاتال ان روحوں کے لیے ابدی رہائش گاہ ہے جو آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتی۔ ان بچوں کی روحیں ہمیشہ کے لیے بالائی پاتال میں سکونت رکھیں گی۔ بالائی پاتال میں زندگی ناخوش یا کسی چیز سے محروم نہیں ہے، لیکن وہ روحیں اس خوشی کا مزہ نہیں لے سکتی جو خدا کے فرزند اٹھاتے ہیں، جو انسان کی اصلاح کے عمل سے گزرے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایک بار پھر شکر گزار ہوں گے کہ آپ انسانی اصلاح کے اس عمل میں سے گزرے ہیں اور آسمان کی بادشاہت میں جا سکتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ان بچوں کی نجات کا معیار کیا ہے جو 5 سال کے نومولود ہوتے ہیں؟ ان بچوں کی نجات کا فیصلہ عموماً ان کے والدین کے ایمان سے، خصوصاً ان کی ماؤں کے ایمان سے کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کو خوراک اور چیزوں کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر والدین نجات پانے کا ایمان رکھتے ہیں اور واجب طور پر بچوں کو ایمان میں پروان چڑھاتے ہیں تو بچے نجات حاصل کریں گے۔ لیکن بے شک کیونکہ والدین خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ان کے بچے نجات نہیں پائیں گے۔ ایک بار پھر ان کو خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ اگر وہ بچے نہیں مرے تھے بلکہ جوان ہونے کے قابل ہو چکے تھے اور انہوں نے انجیل سنی تو خدا جانتا ہے کہ انہوں نے خداوند کو قبول کیا ہوگا یا نہیں، پس ان پر بھی ضمیر کی عدالت ہی لاگو ہوگی۔ لیکن اگر والدین نجات پانے کے لیے ایمان نہیں رکھتے اور بچے اپنے ضمیر کی عدالت سے نہیں گزرتے تو پھر وہ نجات نہیں پائیں گے اور وہ زیریں پاتال میں پھینکے جائیں گے۔ اگرچہ وہ چھوٹے بچے ہیں پھر بھی وہ ہمیشہ کے لیے زیریں پاتال کی خوفناک سزائیں سہیں گے۔ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ بچے جو بلوغت سے پہلے مر گئے وہ آخری عدالت کی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی آگ یا گندھک کی جھیل میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ ان کے لیے جب وہ اپنے ایمان کو چنتے ہیں وہ اپنی مرضی سے زیادہ اپنے حالات سے متعلق ہوتے ہیں، اور اس طرح خدا ان کے لیے ترس دکھاتا ہے۔ وہ والدین جن کے بچے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جسمانی طور پر آپ کے بچے ہیں بلکہ وہ قیمتی جانیں بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے سچی محبت کیا ہے اور ان کو محبت دیں گے جو روحانی محبت ہے۔ یعنی مجھے امید ہے کہ آپ ان کو خدا کی محبت کی تعلیم دیں گے اور ان میں سچا ایمان نصب کریں گے۔ خدا آپ کو آپ کے بچوں کی نجات کے لیے قابل شمار رکھے گا۔ مجھے امید ہے کہ مندرجہ ذیل معاملے کے ذریعے آپ سمجھیں گے کہ کیوں۔ بہت پہلے ایسا ہوا تھا، ایک شادی شدہ جوڑا بچہ حاصل نہ کر سکا اور انہوں نے خدا کے حضور ایک منت مانی اور دعا کروائی۔ بعد میں ان کے ہاں ایک بچی نے جنم لیا، لیکن جب ان کی بچی مانمن کنڈر گارٹن میں پڑھ رہی تھی وہ ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔
جو خدا مجھے بتاتا ہے اس کے مطابق سبب مندرجہ ذیل تھا کہ خدا اس کو کیوں لے گیا۔ بچی پیدا ہونے کے بعد وہ جوڑا ایماندارانہ مسیحی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جب وقت گزر گیا ان کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے خود کو خدا سے دور رکھنا شروع کر دیا اور شک بھی کرنے لگے کہ بچی ان کو خدا کے فضل سے ملی تھی یا نہیں۔ والدین کی وجہ سے بچی مانمن کنڈرگارٹن میں مزید نہ پڑھ سکی۔ پہلے وہ صرف حمد کے گیت گاتا تھا، لیکن اس نے مشہور دنیاوی گیت گانے شروع کر دیے۔ اس نے خود کو خدا سے بھی دور رکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک بچی نجات پانے کا ایمان رکھتی تھی، لیکن جس راہ پر وہ جا رہی تھی اگر چھوڑ دیتی تو وہ اپنے ایمان کا نقصان اٹھاتی اور والدین کے پیچھے چلتی ہوئی نجات بھی نہ پا سکتی۔ اس صورتحال میں خدا نے اس کی روح لے لی تاکہ وہ محفوظ ہو سکتی اور اس کے والدین کو بھی توبہ کا موقع مل سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ آپ کے ایمان کی حالیہ کیفیت آپ کے بچوں کی نجات پر اثر انداز ہوگی۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب بالغ ہونے سے پہلے 6 ماہ سے 12 سال کے بچوں کی نجات کے لیے معیار کیا ہے؟ 6 سال کی عمر سے سن بلوغت تک جب وہ انجیل سنتے ہیں، جو کچھ انہوں نے سنا ہوتا ہے اس کو جواز دینے اور سمجھنے کی قابلیت حاصل کرتے ہیں۔ تمام تو نہیں، لیکن اس عمر میں زیادہ تر معاملات میں وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اپنا ایمان چن سکتے ہیں۔ جب کوریا میں ایک طبقاتی نظام تھا، اعلیٰ طبقے کے بچے 4 سال کی عمر میں بنیادی پڑھائی اور لکھائی ختم کر لیتے تھے۔ وہ ختم کر لیا کرتے تھے۔ مڈل اور ہائی اسکول کے طالب علم ہوتے ہیں جو چائنا کے کرداروں کو نہیں پڑھتے۔ اعلیٰ طبقے کے بچوں کے امتحانات میں کامیاب ہونا ہوتا تھا اور اس لیے وہ 4 سال میں یہ ختم کر لیتے تھے۔ اور ایسے بچے ہوتے تھے جو بنیادی کام سے زیادہ کرتے تھے۔ 1960 کی دہائی میں، 1960 کے شروع میں، وو یونگ کم نامی ایک بچہ تھا۔ اس کا IQ 210 تھا اور وہ 1980 کی گینیز بک میں درج بلند ترین ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ فتین لڑکا کہلاتا تھا۔ وہ 4 سال کی عمر میں 4 زبانیں بول سکتا تھا اور وہ فیوجی ٹی وی پر آیا اور اس نے 6 سال کی عمر میں ریاضی کے تمام سوالات حل کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ ریاضی ہائی اسکول کے سینئر طلبہ سیکھتے تھے اور اس لڑکے نے 6 سال کی عمر میں وہ مشکل سوالات حل کر کے دکھائے۔ اسے 4 سال سے 7 سال کی عمر تک فزکس کا مطالعہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ 1970 میں جب وہ 8 سال کا تھا، اسے ناسا سے دعوت ملی اور کولوراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی سے ڈاکٹر کی ڈگری اس کو دی گئی تھی۔ جب وہ گریجویٹ طالب علم تھا، 1974 سے اس نے 5 سال تک ناسا کے لیے کام کیا۔ اسی طرح ایسے بچے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود بہت ذہین ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر جب بچے تقریباً 4 سال کے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا حسن سلوک کر سکتے ہیں جو انہوں نے اپنے والدین سے سیکھا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی آزاد مرضی سے ایمان حاصل کر سکتے ہیں۔ جب والدین اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں تو ہم 1 سال کے بچے کو ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے مطابق کہ ان کے والدین ان کو کیسی تعلیم دیتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں۔ بے شک 6 اور 12 سال کی عمر واضح عمریں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ وہ زیادہ بچوں کے لیے عمر کے عمومی سال ہی ہوتے ہیں۔ دراصل ہر بچے کی جسمانی اور ذہنی عمر ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اپنا ایمان چن سکتے ہیں یا نہیں۔ عام طور پر 6 سال کی عمر سے بچے اپنے جواز کے فہم سے انجیل کو قبول کر سکتے ہیں اور اس لیے ان کی نجات کا فیصلہ ان کے اپنے ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔
اگر ماں باپ کا ایمان اچھا ہے لیکن وہ اپنے بچے میں وہ ایمان نصب کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور بچہ ایمان نہیں لائے گا تو بچے کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر والدین ایماندار نہیں اور اگر بچے نے خداوند کو قبول نہیں کیا تو پھر بچے کے لیے نجات پانا بہت مشکل ہے۔ پس 6 سال کی عمر سے بچے اپنی آزاد مرضی سے اپنا ایمان چن سکتے ہیں۔ تاہم کیا سبب ہے کہ اس عمر کے گروپ اور بالغ ہو رہے جوان بچوں کے درمیان ایک بڑا فرق ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ ضمیر کی عدالت کچھ بچوں پر بالغ ہونے سے قبل ہی لاگو ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ان کے پاس اپنا ایمان چننے کے لیے جواز اور قوت ارادی ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنے والدین کے قابو یا اثر میں ہوتے ہیں۔ وہ حقیقتاً کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتے، نہ ہی ہر چیز کی بنیاد ان کی آزاد مرضی پر ہوتی ہے۔ اور خدا اس قسم کی صورتحال پر غور کرتا ہے اور وہ ضمیر کی عدالت کے وسیلے نجات کا ایک اور موقع فراہم کرتا ہے۔ پہلا سلاطین باب نمبر 14 میں ہم ایک واقعہ رونما ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ ہر جان خدا کے لیے کتنی قیمتی ہے، اگرچہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہی ہے۔ یربعام شمالی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کا بیٹا ابیا تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا۔ یہ جاننے کے لیے کہ بچے کے ساتھ کیا ہوگا، یربعام نے اپنی بیوی کو اخیا نبی کے پاس بھیجا۔ خدا نے یربعام کو اپنا کلام دیا۔ خدا نے فرمایا کہ یربعام نے اپنے سے پہلے والوں سے بڑھ کر برائی کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے خدا کو غصہ دلایا ہے۔ اس لیے خدا یربعام کے گھرانے سے ہر مرد شخص کو ختم کر سکتا تھا۔ خدا نے کہا کہ یربعام کا بیٹا جو بیمار ہوا ہے وہ مر جائے گا، مگر وہ تندرست ہو رہا تھا۔ پہلا سلاطین 14ویں باب کی 13ویں آیت کہتی ہے، اور سارا اسرائیل اس کے لیے روئے گا اور اسے دفن کرے گا، کیونکہ یربعام کی اولاد میں سے فقط اسی کو قبر نصیب ہوگی۔ اس کے سوا سب مر جائیں گے، کیونکہ یربعام نے بدی اور بتوں کی پوجا کی ہے۔ اس لیے کہ یربعام کے گھرانے میں سے اسی میں کچھ پایا گیا جو خداوند اسرائیل کے خدا کے نزدیک بھلا ہے۔ اگرچہ وہ چھوٹا تھا، اس میں کچھ بھلائی تھی۔ باقی تمام مر گئے، لیکن اس کو خدا نے بچایا کیونکہ وہ بھلا تھا۔ اگرچہ اس کے والدین خدا کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اس کے گھر پر لعنت تھی، پھر بھی خدا نے اس کے والدین کے کیے دھرے کو نظر انداز کر کے اسے بچایا، کیونکہ بیٹا اچھا تھا۔ اپنے خاندان کے افراد کی طرف سے ستائے جانے کے باوجود ہمارے چرچ کی خواتین ممبرز میں سے ایک نے بہت چھوٹی عمر سے ایماندار مسیحی زندگی گزاری ہے۔ اسے پولیو ہو گیا تھا اور اسے لنگڑا کر چلنا پڑتا تھا، تاہم وہ جوش سے چرچ آتی تھی، حالانکہ اسے آنے میں 1.5 گھنٹہ لگ جایا کرتا تھا۔ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے 4 سینٹی میٹر چھوٹی تھی۔ پیدائشی دماغی فالج کے باعث اس کی ٹانگ نہیں بڑھتی تھی اور وہ لنگڑا کر چلا کرتی تھی۔ اس کا گھر چرچ سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا، لیکن جب وہ ایک ایلیمنٹری اسکول کی طالب علم تھی، وہ شوق سے چرچ آتی تھی، شوق سے چرچ آیا کرتی تھی۔ صرف اتوار کو ہی نہیں بلکہ وہ اسٹوڈنٹس ورشپ سروسز میں بھی شرکت کرتی تھی۔ کالج میں داخل ہونے کے بعد اس نے ایمان کے ساتھ ایک ریوائول میٹنگ میں شرکت کی۔ خدا نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا اور اس دن سے خدا نے اس کی چھوٹی ٹانگ کو درست کر دیا۔ اس دن تک اس نے عبادت کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اس سے آپ سب جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ اب وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے ہیں، اور وہ خوشی خوشی اپنے خاندان کے ساتھ میرے گھر کے نزدیک ہی رہتی ہے۔ اسی طرح ایلیمنٹری اسکول میں چھوٹے بچے بھی جب انجیل کی منادی سنتے ہیں تو خداوند کو قبول کرنے اور روح القدس حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔
اگرچہ وہ اپنے والدین سے ستائی ہوئی تھی، وہ اتوار اور ہفتے کی عبادت کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ خدا نے اس وقت شفا دینے کی بجائے جب وہ ایلیمنٹری اسکول کی طالبہ تھی یا ایک مڈل اسکول یا اسکول کی طالبہ تھی، کالج کے وقت ہی اسے کیوں شفا دی؟ آپ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ میں سے وہ جنہوں نے ابھی تک شفا نہیں پائی، ان کو وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کو شفا کیوں نہیں ملی۔ خدا یقیناً سب کو شفا بخشتا ہے۔ کینسر اور ایڈز اور دیگر بیماریاں بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگرچہ میں ہفتے کینسر سے شفا پانے کی گواہیاں لیتا ہوں، اس چرچ کے ممبرز کینسر سے شفا کی تصدیق کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ یہ بہت آسان اور سادہ مسئلہ معلوم پڑتا ہے۔ لیکن اس کے معاملے میں اس نے تاخیر سے شفا کیوں پائی؟ جیسے کہ شاید میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر آپ کا نسوں کا نظام یا خلیے مر جاتے ہیں تو جب تک دماغی خلیے نہ ہوں ان کو دوبارہ پیدا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایک بار یہ مر جائیں تو یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتے۔ ایک خود خیالی ہوتی ہے۔ 2 یا 3 سال کی عمر میں بچے خود خیالی پاتے ہیں اور وہ عجیب طرح سے کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو نابینا اور بہرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سن نہ سکیں یا دیکھ نہ سکیں کیونکہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ اپنا ایمان دکھا کر ایک ہی بار شفا پا سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ گناہ کی دیوار کو گرا دیں اور دعا لیں تو آپ سننے اور دیکھنے لگیں گے، یقیناً۔ اگر نسوں کا نظام مر جاتا ہے تو کیا یہ شفا نہیں پا سکتا؟ ہاں، پا سکتا ہے۔ جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، جب آپ ایمان دکھاتے ہیں جو اس کے دل کو تحریک دینے کے لیے کافی ہو، تو خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر آپ ایمان دکھائیں جو اس کے تخت کو ہلا سکتا ہو اور اس کے دل کو تحریک دے سکتا ہو، تو خدا یقیناً کام کرے گا۔ خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو 10 یا 20 سال سے چل نہیں سکتے تھے؟ وہ اپنی ویل چیئر سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا جو نابینا تھے وہ دیکھنے لگے۔ اگر آپ کا معاملہ اس کیفیت میں پڑ جاتا ہے اور اگر آپ خدا سے جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایمان دکھائیں جو خدا کو پسند آ سکے۔ یہ خدا کے تخت کو ہلانے اور اس کے دل کو تحریک دینے کی حد تک ہونا چاہیے۔ یہ ایمان ہی ہے جو خدا باپ کو پسند آ سکتا ہے۔ جب آپ اپنا ایمان دکھاتے ہیں تو اس کا تعاقب خدا کی تخلیق کے کام سے ہوتا ہے۔ آپ کو وہ ایمان دکھانے کے قابل ہونا چاہیے جو خدا کو پسند آ سکے۔ آپ کو ہر صورت میں خدا کو خوش کرنے کے قابل ایمان دکھانے کے قابل ہونا ہی چاہیے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ مر جائیں گے، آپ کئی مہینوں تک زندہ رہتے ہیں اور کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں آپ مر جائیں گے۔ تاہم اگر آپ اپنا ایمان دکھائیں جو خدا کو پسند آ سکتا ہو تو آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کریں، صرف آپ نہیں بلکہ آپ کا سارا خاندان خدا کے سامنے گناہ کی دیوار کو گرا دے اور وہ ایمان دکھائے جو خدا کو خوش کرے اور جوش سے دعا کرے، تو خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے اور آپ کو زندہ رہنے دیتا ہے۔ اس چرچ میں یہ بے شمار دفعہ ہو چکا ہے۔ خود خیالی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ میرے پاس آتے اور مجھ سے اپنے ان بچوں کے لیے دعا کرنے کو کہتے ہیں جو خود خیالی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صرف دعا سے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ان کا بچہ بیمار ہے کیونکہ ان کے دادا دادی یا اجداد میں گناہ کی بڑی دیوار تھی، یا سنجیدگی سے بتوں کی پوجا کرنے کی یا روح القدس کی برائی کرنے کی۔ وہی سبب ہے اس خود خیالی کا۔ پھر وہ اس معاملے میں کیا کریں؟ وہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ انہیں چاہیے کہ روح میں اور پورے روح میں داخل ہوں۔ ایک بار والدین پاک ہو جائیں تو چونکہ گناہ کی دیوار ٹوٹ جائے گی، خدا ان کے بچے کو بھی شفا دینے کے لیے جواب دے گا۔ چونکہ یہ ان کے یا ان کے اجداد کے گناہ کے سبب ہوتا ہے، انہیں گناہ کی دیوار کو گرانے کے لیے خود کو پاک کرنا ہوگا۔
انہیں چاہیے اپنے اور اپنے اجداد کے گناہوں کی توبہ کریں اور پرجوش دعا کریں۔ اگر وہ پاک نہیں ہوتے لیکن دعا لے لیتے ہیں تو بچہ شفا ہرگز نہیں پا سکتا۔ اب اگرچہ وہ پاک نہیں ہوئے اور ابھی روح میں نہیں آئے لیکن اچھی ایمانی زندگی مرتب کر لیتے ہیں اور روح کے قریب آ جاتے ہیں تو پھر اس اندازے کے مطابق ان کا بچہ تندرست ہو جاتا ہے۔ بچے کی مکمل شفا کے لیے ان کو چاہیے کہ پاک ہوں اور روح میں اور پورے روح میں آئیں، چونکہ خدا محبت اور انصاف کا خدا ہے۔ اگر آپ اپنے برتن کو اس انصاف کے مطابق بنائیں گے تو خدا آپ کے لیے کام کرے گا۔ صرف دعائیں وصول کرنے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ اپنے برتن کو صاف کریں، کیونکہ خدا محبت اور انصاف کا خدا ہے۔ اب وہاں سے شروع کرتے ہوئے کہ جب وہ ایلیمنٹری اسکول کی طالبہ تھی، اس نے وہ ایمان رکھا جو خدا کو خوش کر سکتا تھا، اور جب وہ ایک کالج کی طالبہ بنی، وہ کامل ایمان لے آئی کہ اس کو اعتقاد تھا کہ وہ شفا پا سکتی ہے، اسے یقین تھا۔ اور پھر اس نے ریوائول میٹنگ کے دوران مجھ سے دعا لی اور اس کی چھوٹی ٹانگ لمبی ہو گئی اور وہ اچھی طرح چلنے لگی۔ چھوٹے بچے بھی اگر اچھے ہوں تو جب وہ انجیل سنتے ہیں وہ خداوند کو قبول کر سکتے اور روح القدس کو پا سکتے ہیں، لیکن کچھ معاملات میں انجیل قبول کرنے اور چرچ آنا شروع کرنے کے بعد ان کے بے ایمان والدین ان کو چرچ آنے سے منع بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا ان بچوں کے باطن کو جانتا ہے۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور اپنے والدین کے اثر میں نہیں ہوتے، خدا جانتا ہے کہ وہ ایک ایماندار مسیحی زندگی گزاریں گے۔ اگر وہ بچے اپنے والدین کے زیر سایہ رہتے ہوئے مر جائیں تو خدا ان کو ضمیر کی عدالت کے ذریعے نجات پانے دیتا ہے، لیکن وہ بچے جنہوں نے خداوند کو قبول نہیں کیا ہوتا اور ضمیر کی عدالت سے نہیں گزرے ہوتے، وہ نجات نہیں پا سکتے۔ اگر وہ تھوڑے اور بڑے ہو جائیں اور مڈل اسکول کے طالب علم بن جائیں تو وہ اپنے والدین کے اثر سے ہٹ کر جس کو سچا مانیں اس کا انتخاب خود بخود کر سکتے ہیں۔ اس عمر میں اگرچہ ان کے والدین مخالف ہوں اور ان کو ستائیں، اگر وہ حقیقتاً ایمان رکھتے ہوں تو ضرور ہے کہ وہ اپنے ایمان پر عمل کرنے کے قابل بھی ہوں۔ یہ اس لیے کہ سن بلوغت سے پہلے سے نجات کا فیصلہ محض ہر کسی کے ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، بہت چھوٹے بچے جو حقیقتاً زیادہ نہیں جانتے، ان کی نجات کا فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے کہ ان کے والدین کس قسم کے ہیں اور انہوں نے اپنے اجداد سے کس قسم کی گنہگار فطرت وراثت میں لے رکھی ہے، کہ ان کو وراثت میں کیسی فطرت ملی۔ جب اجداد بڑے گناہ کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کے بچے دماغی خرابی یا دماغی کمزوری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض بہت چھوٹی عمر میں بدروح گرفتہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انصاف کے مطابق نسلیں روحانی طور پر اپنے اجداد اور والدین کے زیر اثر ہوا کرتی ہیں۔ استثنا 5ویں باب کی 9 سے 10 آیات کہتی ہیں، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ اور پہلا کرنتھیوں 7ویں باب کی 14ویں آیت بھی کہتی ہے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے۔ شوہر ایمان نہیں رکھتا لیکن اس کی بیوی ایمان رکھتی ہے، اس کے اعمال اور اس کی منادی کا شکریہ کہ شوہر ایمان لے آتا ہے، یا ایک با ایمان شوہر اپنی بیوی کو انجیل کی منادی کرتا ہے تاکہ وہ بھی خداوند کو قبول کر لے، اور نہ تمہارے فرزند پاک ہوتے۔ اگر ماں باپ میں سے ایک ایمان نہیں رکھتا تو ان کے بچے ناپاک ہوں گے۔ کیونکہ وہ اپنے بے ایمان ماں یا باپ سے اثر لیں گے، اس لیے وہ ناپاک ہوں گے۔
لیکن اگر دونوں ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ایمان ان کے بچوں پر اثر انداز ہوگا. وہ اپنے بچوں کو دعا کرنے والے، حمد کرنے والے، خدا کا کلام پڑھنے والے، خدا کی اچھی پرستش کرنے والے، پوری داہیکی دینے والے اور خداوند کے دن کو پاک رکھنے والے بنائیں گے. مگر اب پاک ہیں. دوسرے الفاظ میں، جب ماں اور باپ دونوں ایماندار ہوں گے تو ان کے بچے پاک ہو سکتے ہیں. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر والدین درست مسیحی زندگیاں نہیں گزارتے تو ان کے بچوں کے لیے نجات پانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ان کو ہرگز فراموش نہیں کرتا جو خداوند کے نام سے بلائے جاتے ہیں. اگرچہ وہ اس بڑی بدکار فطرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں. ایک خاندان میں پیدا ہونا یہ بہت برا ہے. پھر اگر وہ جوش سے خداوند کی تلاش کریں تو خدا نجات کا راستہ کھول دیتا ہے. اس لیے اگر ہم گناہوں کی دیواریں رکھتے ہیں جو ہمارے اجداد نے تعمیر کی تھیں تو ہمیں ان دیواروں کو توڑنے کی بجائے توبہ کرنی ہے اور جس قدر بہتر ہو سکے سچائی میں رہنے کی کوشش کرنی ہے. ابتدا میں شاید یہ آسان نہ ہو، لیکن ہمیں خدا پر توکل کرنا ہے اور اس پر قبضہ جما کے رکھنا ہے. محبت کا خدا یقیناً ان روحوں کا جواب دیتا ہے جو اس طرح عمل کرتی ہیں. لیکن بعض معاملات میں بچے اپنے اجداد کی وجہ سے دماغی خرابی میں یا بدروح کے قبضے میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ایمان لانے کے قابل نہیں ہوتے. ان معاملات میں ان کے والدین اور خاندان کے افراد کو خدا کے دل کو تحریک دینے کے لیے خدا کے سامنے توبہ کرنی ہے اور ایمان کے اعمال کی قسم دکھانی ہے. آپ بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے والدین کے ایمان کو دیکھا اور اس کے موافق کام کیا. آئیے ہم کہتے ہیں کہ ایک بچہ مر رہا ہے، بچہ بے ہوش ہے اور خداوند کے پاس نہیں آ سکتا. پھر جب والدین اپنا ایمان دکھاتے ہیں خداوند بچے کو شفا بخش دیتا ہے. مگر جب آپ ہوش میں ہوں تو آپ کو خدا کے سامنے آنا اور دعا وصول کرنی چاہیے. آپ ہسپتال میں ہونے کی وجہ سے نہ کہیں کہ آپ نہیں آ سکتے. بیرون ممالک رہنے والوں کا معاملہ فرق ہے. چونکہ وہ بیرون ممالک میں ہوتے ہیں وہ اپنی تصویر بھیج کر دعا کروانے کے بعد بھی شفا پا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسی ملک میں رہتے ہیں جتنا آپ ایمان رکھتے ہیں اتنی ہی شفا پا سکتے ہیں. آپ شفا پانا چاہتے ہیں اور اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو کیا آپ کا خیال نہیں کہ آپ آ سکتے ہیں؟ یہ کام نہیں کرتا. تاہم اگر آپ دعا کروانے کے لیے اپنی تصویر بھیج لیں، اگر آپ مرگی یا دماغی شریان پھٹنے کے مرض میں مبتلا ہیں، چونکہ آپ بے ہوش ہیں، خدا آپ پر کام کرتا ہے. لیکن آپ سخت بیمار ہیں مگر ہوش میں ہیں اور پھر آپ ویل چیئر پر آ سکتے ہیں، لیکن وہ دعا کروانے کے لیے اپنی تصاویر یا خاندان کے دوسرے افراد کو بھیج دیتے ہیں. تو دماغی بیماری کی صورت میں جب ان کے خاندان کے لوگ دعا کروانے کے لیے خدا کے سامنے آتے ہیں تو خدا کام کر سکتا ہے، کیونکہ دماغی بیمار لوگ خود دعا نہیں کروا سکتے. لیکن اگر ان کے والدین اپنا ایمان دکھائیں اور دعا کروائیں تو خدا کام کرے گا، مگر صرف ایمان کے وسیلے. اگر وہ محبت سچی ہے تو محبت کا خدا ان کے ایمان اور عبادت کو قبول کرے گا اور ان بچوں کے لیے نجات کا راستہ کھول دے گا. اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ کے لیے خدا کے کلام کے ساتھ رہنا انتہائی اہم ہے، صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، عبرانیوں 11ویں باب کی 6 آیت کہتی ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. کیا آپ کو یاد ہے کہ ڈیوائن ہیلنگ میٹنگ میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو چاہیے کہ خدا کو اپنا ایمان دکھائیں، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. آپ کو خدا کے پاس اس ایمان کے ساتھ آنا چاہیے جو خدا کو پسند آ سکتا ہو. اور پھر اگر آپ ناقابل علاج بیماری میں بھی مبتلا ہوں یا بری طرح معذور ہوں، خدا یقیناً کام کرے گا. یہاں ایمان کیا چیز ہے؟ اس سے مراد یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ ہے.
کیا آپ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا زندہ ہے اور ہر چیز خدا نے بنائی ہے؟ وہ ایمان نہیں جس کو خدا پسند کر سکے۔ آپ صرف علم رکھتے ہیں یہ سننے کے بعد کہ خدا زندہ ہے اور قادر مطلق ہے، یہ آپ بطور علم رکھتے ہیں۔ یہ وہ ایمان نہیں جس کو خدا پہچانتا ہے۔ اور یہ ایمان رکھنا کہ وہ اپنے تلاش کرنے والوں کو انعام دینے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے تو یہ آسمان میں انعام بن جائے گا، لیکن کیا یہ ایمان ہے؟ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ آپ صرف معلومات کے طور پر رکھتے ہیں۔ جس کو خدا حقیقتاً پہچانتا ہے یہ اس قسم کی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اچھی طرح پہچاننا چاہیے۔ اگر آپ حقیقتاً ایمان رکھیں گے تو خدا یقیناً کام کرے گا، لیکن خدا اس لیے کام نہیں کرتا کیونکہ یہ سچا ایمان نہیں ہے۔ آپ ایمان صرف علم کے طور پر رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ ایمان نہیں ہے جو خدا آپ سے چاہتا ہے۔ یہ زندہ ایمان نہیں ہے۔ اب زندہ ایمان کیا ہے جو خدا چاہتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اگر آپ سچ مچ ایمان رکھیں کہ خدا زندہ ہے تو آپ کو کس قسم کی مسیحی زندگی جینا چاہیے؟ یقیناً آپ خدا کے کلام کے ساتھ رہیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ ایک عدالت ہوگی اور ایک جنت اور ایک جہنم ہے تو آپ کس طرح گناہ کر سکتے ہیں؟ گناہ کی مزدوری موت ہے اور آپ یہ جانتے ہیں، پھر آپ کس طرح گناہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے خدا اس کو ایمان نہیں کہتا، لیکن یہ صرف ایک علم ہے۔ آپ کو اچھی طرح شناخت کرنا چاہیے کہ آپ روحانی ایمان رکھتے ہیں یا جسمانی۔ اگر آپ مہلک بیماری سے شفا پانا چاہتے ہیں تو آپ کو روحانی ایمان کے ساتھ خدا کے سامنے آنا چاہیے۔ اگر آپ صرف جسمانی ایمان رکھتے ہیں تو آپ خدا کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو شفا دے۔ اگر آپ کے خلیے مر جائیں، نسوں کا نظام مر جائے کہ آپ سن بھی نہ سکیں، دیکھ بھی نہ سکیں یا چل نہ سکیں، آپ کو وہ ایمان دکھانا چاہیے جو خدا کی تخلیق کے کاموں کو دیکھنے کے لیے کافی ہو۔ آپ کو سچے ایمان کے ساتھ خدا کے سامنے آنا چاہیے۔ اگر آپ حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں تو آپ جان جائیں گے کہ اس زمین پر چیزیں ایک بار خدا آپ کی روح کو بلا لیتا ہے تو یہ سب کی سب بیکار ہو جائیں گی۔ کوئی بات نہیں کہ آپ کتنے آسائشی گھر کے مالک ہیں، کوئی بات نہیں کہ آپ کے پاس کس قدر دولت اور پیسہ موجود ہے، خدا ایک بار جب آپ کی روح کو آسمان پر بلا لیتا ہے تو یہ سب بیکار ہے۔ بس اگر آپ کا سچا ایمان ہے تو آپ آسمان پر چیزوں کے ڈھیر لگائیں گے، وہاں کوئی چور نہیں ہے۔ خدا آپ کو 30، 60 یا 100 گنا تک لوٹائے گا۔ جو لوگ آسمان پر چیزیں جمع کرتے ہیں وہ اس زمین پر بھی برکات حاصل کرتے ہیں۔ اس زمین پر دولت جمع کرنا کس کام کا؟ آپ کو اپنے انعامات آسمان پر جمع کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ پہلا یوحنا یقیناً کہتا ہے جب آپ نور میں چلتے ہیں، جب آپ کلام کے ساتھ رہتے ہیں اور حکموں پر عمل کرتے ہیں تو خدا آپ کو شناخت کرتا ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں تو آپ کو نور میں رہنا چاہیے۔ یا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں خدا کے ساتھ شراکت رکھتا ہوں اور خدا سے محبت رکھتا ہوں؟ یہ جھوٹ ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ خدا خالق کی قدرت چیزوں کو مکمل کر سکتی ہے جو انسان سے نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ اس خدا کو پسند آ جائیں تو اگرچہ ہم دل میں بہت بدکاری کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، خدا ہمارے دل کو نیک دل میں بدل سکتا ہے۔ تب خدا ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں آسمان میں اچھی رہائش گاہ اور بہت سے انعامات مہیا کرے گا۔ خدا ہمیں اپنی گہری، وسیع اور گہری اور انسان سے نہ ناپی جا سکنے والی محبت کے ساتھ نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ اس محبت پر بھروسہ رکھیں اور ہر روز بہتر آسمانی رہائش گاہ پر قبضہ کریں۔ آمین۔
बीमारों के लिए दुआ। Pray for all those who are sick. Place your hand on मैं उन सब लोगों के लिए दुआ करूंगा जो बीमार हैं। this prayer. आप अपने बदन के उस हिस्सा पर अपना हाथ रख लें जहां पर बीमारी है और इस दुआ से इस्तिफादा कीजिए। अगर आप बीमार नहीं हैं लेकिन अपनी दिली मुरादें पाना चाहते हैं तो अपना हाथ अपने सीने पर रख लीजिए। खुदा का जिंदा कलाम वक्त और फासले की क़ैद से आज़ाद है और आपके ईमान के मुताबिक आपके लिए काम करेगा। आप जहां कहीं भी हों, अगर ईमान के साथ इस दुआ को कबूल करेंगे तो आप खुदा की कुदरत के हैरान कुन काम देखेंगे। Lay your hand हालेलुया। कादर मुतलक खुदा, तू जो मोहब्बत है, अपने बच्चों पर अपने हाथ को रख और तमाम GCN देखने वालों पर भी जो ईमान से इस दुआ को टीवी के जरिए कबूल करते हैं। your hand अपना हाथ इन पर रख और अपने अजीब काम जो वक्त और फासले की क़ैद से आज़ाद हैं, इन तमाम लोगों की जिंदगियों में दिखा जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं। them. उनको ऐसा ईमान अता फरमा जिसके वसीला से उनके तमाम शकूक व शुबहात खत्म हो जाएं। इनकी जिंदगी से तमाम दुख और मुश्किलात जाती रहें। रूहुल कुद्स की आग से जलाकर और यीशु के पाक खून के वसीला से धोकर पाक कर दे। Head to toe. सर से लेकर पांव तक सारे जिस्म में खुदा की अजीम तख्लीकी कुव्वत आश्कार हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुश्मन इब्लीस और शैतान, तमाम बीमारियों, जरासीमों और कमजोरियों को हुक्म देता हूं कि इन बदनों से अलग हो जाएं। Go away. तमाम छूत की बीमारियां जाती रहें। Go away. हर वो बीमारी जो ला इलाज है और नई दरियाफ्त शुदा बीमारियां रूहुल कुद्स की आग से जलकर भस्म हो जाएं। Scorched by the आप fire बीमारी of से the पाक Holy होकर Spirit. जोर पाएं। Cleansed, be strengthened. मैदे का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, रहम का कैंसर, जिल्द का कैंसर, आंतों का कैंसर, एड्स, लुकीमिया, जहनी अमराज, दिल का आर्जा, फेफड़ों की बीमारियां, हर किस्म के जनाना अमराज, बुलंद फशार खून, शुगर, जिल्दी अमराज, हर किस्म की सोजन जाती रहें। पोलियो, फॉलेज, जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएं। हर किस्म का सर दर्द और हादसात के नतीजे में पैदा होने वाली हर जिस्मानी तकलीफ यीशु के नाम में जाती रहे। All after effects. बीमारी की वजह से थकान, नज़ला, जुकाम और गिल्लर जैसी बीमारियां रूहुल कुद्स की आग से जलकर भस्म हो जाएं। मिर्गी, जहनी माजूरी, जहनी दबाव और तमाम जहनी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। Depression. हर किस्म की तारीकी खत्म हो जाए और इनके दिलों में इत्मीनान और शादमानी आ जाए। खुदा बाप तख्लीक की अजीम तरीन कुव्वत के वसीला से ये जिस्म जो कमजोर हो चुके हैं दोबारा से जोर पाएं, फालिज के जकड़े आजाद हो जाएं और लंगड़े चलना और छलांगे लगाना शुरू करें। Walk and jump. नजर की कमजोरी जाती रहे, बहरे सुनना शुरू कर दें, अंधे बिनाई हासिल करें और गूंगे लोग बोलना शुरू कर दें। खुदा बाप बांझ खवातीन को औलाद की बरकत अता फरमा, टूटी हड्डियों को जोड़ दे और जिस्म के तमाम Broken bones. जले हुए हिस्से मुकम्मल तौर पर शिफाजाब हो जाएं। Parts of the body. नशा की लालत में गिरफ्तार लोगों को रूहुल कुद्स की आग के वसीला से पाक और साफ कर दे। Addiction of जिस्म के तमाम मुर्दा खुलिए जिंदा हो जाएं, तमाम तारीकी जाती रहे और इब्लीस की कुव्वतें निकल जाएं। cells revive. मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि दुश्मन इब्लीस, शैतान और हवा की अमलदारी का हाकिम अपना कब्जा छोड़ दें और उनके तमाम कासिद भी यीशु मसीह के कादिर नाम में निकल जाएं। तारीकी की नापाक, धोखा देने वाली और गुमराह कर देने वाली कुव्वतें यीशु के नाम में दूर हो जाएं। बेईमानी और ना इंसाफी की बदरूहें जाती रहें, तमाम तारीकी जाती रहे, तेरा नूर चमके। खुदा बाप इनकी रूहों को भी इनके जिस्म के साथ मजबूत फरमा। Father God. इनको कुव्वत दे कि ये तुझको पुकार सकें, इनको कुव्वत दे कि ये अपने गुनाहों को तर्क कर सकें, इनकी जानें इस दुनिया में राहत पाएं और इनकी जिंदगियां खुशहाल हों। As each of इनकी दुआओं को कबूल फरमा all in life. और इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। इनकी जिंदगियां ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में तरक्की करती चली जाएं और इनके खानदान भी तेरी नजात के पैगाम को सुनकर कबूल करें और नजात हासिल करें। इनके खानदानों को हर किस्म के हादसात और तबाहियों से महफूज रख और इनको बरकत दे
کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔